हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खैरियत से होंगे और आपके तमाम घर वाले भी यकीनन खैरियत से होंगे। चलें दोस्तों, आज का नावल स्टार्ट करने से पहले आप सबसे इल्तिमास है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस बवक्त मिल सके और आप ऐसी वीडियोस से ज़्यादा सुन के एक अच्छा नम 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 इन्वायरमेंट बना सकें। खैर, आज के नावल का नाम है इश्क बला खैज़। आज के नावल का नाम है इश्क बला खैज़, जिसकी राइटर हैं शगुफ्ता इरम दरानी। जिसकी राइटर हैं शगुफ्ता इरम दरानी। चलें स्टार्ट करते हैं। इसकी आंखें भीगी हुई थीं, इसका दिल रो रहा था, इसका खूबसूरत चेहरा मुरझाए हुए पत्ते की तरह ज़रा ज़र्द और जज्बात से आदी था। आज फिर नवेद ने इसका दिल दुखाया था, इसके प्यार को ठोकर मार कर चला गया था। काश वो अर्शी का दिल खोल कर देख सकता था वो नवेद से किस कदर टूट कर प्यार करती है। अर्शी के जज्बात की ज़रा बराबर भी परवाह न करते हुए वो ये कहकर चला गया, अर्शी प्लीज़ तुम मुझे भूल जाओ, प्लीज़ मैं तुमसे प्यार नहीं करता। और अर्शी, जिसके दिल में नवेद के लिए बेलूस मोहब्बत का समंदर ठाठे मार रहा था, खामोशी की तस्वीर बने खड़ी रही। इसकी ज़बान से एक जुमला भी अदा न हो सका। हाँ, अलबत्ता इसकी आंखों से आंसू ज़रूर बरसे जो चीख चीख कर नवेद की बेवफाई पर बैन कर रहे थे। वो अर्शी जिसने नवेद के साथ अपना खुशगवार बचपन बताया, वो अर्शी जिसे बचपन ही से नवेद के नाम से मंसूब कर दिया गया, जिसने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा नवेद की यादों से सजाया था, जिसके जिस्म में नवेद के नाम की सांसें चलती थीं, जिसकी आँखों में नवेद था, आखिर कैसे कैसे वो भला देती इस नवेद को जो खुद से ज़्यादा अर्शी को चाहता था, जिसने अर्शी से मोहब्बत के अहद व पैमान किए थे, जिसने कभी अर्शी के वजूद को बुरी नज़र से ना देखा और हमेशा ये वहलियाना मोहब्बत बुरी नज़रें पाकीज़गी के पानी में धोकर इसके वजूद पर डालता था। वो इतना बददिल क्यों हो गया? क्यों 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 इतना बेपरवाह, इतना लाताल्लुक़ और इतना बेवफा कैसे हो गया? जो भी था, अर्शी का दिल तो टूट गया था, करची किरची किरची हो गया था। पहले तो नवेद की बातों को मजाक समझी लेकिन जब नवेद ने इससे ये कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, प्लीज़ अर्शी मेरा पीछा छोड़ दो खुदा के लिए, तो अर्शी चौंके बगैर न रह सकी। और जब इसने नवेद की आंखों में सच्चाई पढ़ने की कोशिश की तो इसने नज़रें झुका दी। अर्शी और नवेद दोनों कज़न थे, पहले गांव में रहते थे, 3 साल पहले ही शहर आए थे। अर्शी और नवेद ने इकट्ठे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और एक ही डिपार्टमेंट में रहने लगे। इनका प्यार मिसाली था, सबको मालूम था कि दोनों एक दूसरे को चाहते हैं और मुस्तकबिल में एक दूसरे के जीवन साथी भी बनने वाले हैं। 1 माह पहले नवेद अपने आबाई गाँव से अपने एक दोस्त से मिलने गया। वहाँ से वापस आने के बाद नवेद कुछ उखड़ा और परेशान सा रहने लगा। इसका दिल किसी काम में नहीं लगता था और नवेद, जो यूनिवर्सिटी का एक शौक चंचल और नुमाया स्टूडेंट था, अब हर वक्त बुझा सा रहता था। ये बात ये यूनिवर्सिटी के अलावा घर वालों ने भी महसूस की, लेकिन वो किसी से कुछ न कहता, सिवाय इसके कि कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लोगों ने इसे मजाक कुरेदना छोड़ दिया, लेकिन अर्शी इसकी परेशानी में इसे तन्हा छोड़ने वाली नहीं थी। वो नवेद से हर वक्त पूछती, नवेद मुझे तो बताओ आखिर बात क्या है, देखो मेरी तरफ, क्या तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं? और नवेद बेजार होकर इससे दूर चला जाता, जैसे इससे पीछे छुड़ाना चाहता हो। अर्शी इसकी बेरुखी बर्दाश्त न कर पाती, इसलिए वो हर वक्त साए की तरह नवेद के साथ रहने लगी और इससे पूछने लगी कि आखिर बात क्या है। एक बात जो इसने ख़ास तौर पर महसूस की थी कि जब भी वो नवेद के करीब होती, कोई
اندیکھی ہستی اسے نقصان پہنچانے کے در پہ ہوتی، لیکن کسی وجہ سے کچھ نہ کر پاتی۔ اسے واضح طور پر محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی اسے خوخار انداز سے گھور رہا ہے۔ نوید واقعی عرشی سے دور رہنا چاہتا تھا۔ جب بھی عرشی اس کے ساتھ ہوتی، ایک انجانا سے خوف اس پر طاری لیتا، جسے ابھی کوئی خوخار جانور آ کے چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ عرشی اپنے بیڈ پر سدھ پڑی تھی۔ اسے نوید کی پریشانی اور بے رخی کا سہارا نہیں مل رہا تھا، اور وہ بار بار پریشانی سے کروٹیں بدل رہی تھی۔ سارا دن اس نے یہی سوچنے میں گزار دیا کہ نوید کی پریشانی کیسے دور کروں۔ شام کے قریب اس کے دروازے پر دستک ہوئی، ٹھک ٹھک ٹھک، اور اس کی امی پریشانی کے عالم میں اندر آئیں۔ امی کیا بات ہے، خیریت؟ عرشی نے ان کی پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس کی امی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ بات کیسے کریں۔ کیا بات ہے امی؟ عرشی نے پھر پوچھا۔ بیٹا وہ نوید، کیا ہوا نوید کو؟ بتائیں نا پلیز، جلدی بتائیں کیا ہوا نوید کو؟ عرشی نے بے قراری سے پوچھا۔ نہیں بیٹا کچھ نہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن کیا مما، لیکن کیا؟ بیٹا ابھی نوید کی امی کا فون آیا تھا، نوید نے منگنی توڑ دی ہے اور انگوٹھی بھی بھجوا دی ہے۔ کیا؟ منگنی توڑ دی؟ تو دوستو، ناول آگے شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ جلدی سے نیچے سبسکرائب پہ بٹن پہ کلک کیجئے اور بیل کے آئیکن کو آل کیجئے تاکہ آپ کو ایسے ناول باوقت مل سکیں اور آپ ایسے ناول سن کر مزید انجوائے کر سکیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ناول ضرور پسند آ رہا ہوگا۔ عرشی نے حیران ہوتے ہوئے دہرایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ بیٹا صبر کرو۔ اس کی ماں نے اس کے سر کا بوسہ لیا اور روتے ہوئے باہر چلی گئی۔ عرشی ایک سختی سی حالت میں تھی۔ بیتے دنوں کے خوشگوار واقعات و لمحات جو نوید کے دنوں کے ساتھ اس نے گزارے تھے، اس کی آنکھوں میں گھوم گئے۔ نوید کے لیے وہ اپنے خدا سے رو کر دعائیں مانگتی تھی، جس کی چھوٹی سی پریشانی سے وہ دل برداشتہ ہو کر آنکھیں بھگو دیتی تھی۔ اس نے اپنے جسم پر پڑی کتاب کھولی جس میں اوپر ہی نوید کی تصویر پڑی تھی۔ اس نے تصویر اپنی نظروں کے سامنے پکڑی اور نم آلودہ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ وہ تصویر پھاڑنے ہی لگی تھی کہ اچانک اس کے ضمیر سے آواز آئی، تصویر تو پھاڑ دو گی لیکن اس کے دل کا کیا کرو گی؟ کیا دل سے نوید کو نکال پاؤ گی؟ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر تصویر کو کتاب میں دوبارہ رکھ دیا اور جوتے پہن کر باہر نکل آئی۔ وہ جانتی تھی کہ شام کو نوید کسی پارک میں جاتا ہے۔ پارک پہنچ کے نوید کو تلاش کرنے میں زیادہ وقت نہیں ہوا۔ نوید ایک کونے کی بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ جو ہی نوید نے اس کی طرف دیکھا، ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ او مائی گاڈ! یو چیٹر! تم نے تو منگنی توڑ دی اور بے فکر ہو گئے، لیکن میری زندگی تو تباہ کر دی نا تم نے۔ اب بتاؤ مجھے اس پیار کا حساب کون دے گا جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ میں کیسے بلاؤں گی تمہیں نوید، کیسے؟ تمہارا جھوٹا پیار، بولو جواب دو، میں کیسے بلاؤں گی؟ عرشی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ نوید کھڑا ہو گیا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بوجھل قدموں سے عرشی کے قریب آیا۔ مجھے بھلانا ہی بہتر ہے تمہارے لیے، یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ وہ خاموشی سے جھر جھکا کر ایک طرف چل دیا، جب عرشی وہیں بیٹھ کر بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سنا ہے پیار، محبت، الفت، چاہت، یہ سب ایک ہی پہلو کے چار نام ہیں، لیکن عشق ان سے قطعاً مختلف ہے۔ محبت میں جسم پگھلتا ہے، دل روتا ہے، لیکن عشق میں روح جلتی ہے، اور عرشی کی کیفیت بھی یہی تھی، اس کی روح سلگ رہی تھی۔ چونکہ اسے نوید سے عشق ہو چلا تھا، وہ گھر آ گئی اور ساری رات روتی رہی۔ رات کے 2 بجے تہجد کی نماز پڑھی اور خدا سے دعا کرتی رہی، نہیں نوید نہیں، خدا کی قسم میری روح میرا جسم چھوڑ دے گی، لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اور وہ وہی نماز پڑھتے پڑھتے سو گئی۔ آج یونیورسٹی میں عرشی کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ وہ 3 چھٹیوں کے بعد آج ہی تو آئی تھی۔ دوسری طرف نوید خاموشی اور بجھا سا تھا۔
وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی اور آنکھوں میں وحشت کے ڈھیرے ڈالے تھے۔ تیسرا پیریڈ ختم ہوا تو سب باہر نکل آئے۔ عرشی نے ایک اچرتی سی نظر نوید پر ڈالی، جو دنیا و فہموں سے بے خبر کاغذ پر بال پین سے عجیب آڑی ترچھی لائنیں لگا رہا تھا۔ وہ باہر نکل گئی۔ ابھی کچھ دیر اس نے لان میں گزاری تھی کہ کلاس روم سے چیخ و پکار کی آوازیں سن کر چونکی۔ عرشی، جو نوید کی کمی شدت سے محسوس کر رہی تھی، فوراً اٹھی اور کلاس روم کے پاس جا کر پہنچی۔ وہاں اب تک اسٹوڈنٹ کا جم غفیر ہو چکا تھا، بہت زیادہ اسٹوڈنٹ کا رش لگ چکا تھا، لیکن وہ منظر سامنے تھا۔ اسے دیکھ کر ہر کوئی حیرت زدہ تھا۔ کلاس میں نوید کرسی پر بیٹا خوف و شدت سے کانپ رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، خدا کے لیے اسے چھوڑ دو، خدا کے لیے۔ جبکہ فرزین، جو نوید کی کلاس فیلو تھی، اسے کوئی نادیدہ ہستی زمین پر برپا اٹھا رہی تھی اور گرا دیتی تھی۔ فرزین کے ہاتھوں، پیشانی اور جسم کے کئی حصوں سے خون بہہ رہا تھا اور وہ بری طرح چیخ رہی تھی۔ فضا میں کسی نادید ہستی کی بھیانک کہکے کی گونج رہی تھی۔ نوید نے سب اسٹوڈنٹ کو دروازے میں کھڑا دیکھا تو دوڑتا ہوا باہر آ گیا۔ اسٹوڈنٹ جو پہلے ہی خوف زدہ تھے، نوید کو آگے بڑھتا دیکھ کر منتشر ہو گئے۔ عرشی یہ منظر دیکھتے ہی مہوو ہو گئی۔ نوید کے بار آتے ہی اس کے ٹکر نوید سے ہوئی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئیں۔ نوید عرشی کو حسرت و غم سے دیکھنے لگا، جیسے اسے کہہ رہا ہو، بس دیکھ لیا جو تم نے اپنی آنکھوں سے۔ نوید نے مزید وہاں کھڑا رہنا مناسب نہ سمجھا اور گھر چلا گیا۔ اس واقعے کی تحقیقات کی گئی تو کوئی واضح وجہ سامنے نہ آئی۔ آفتاب، جو ساتھ ہی کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، اس نے بتلایا کلاس روم میں سوائے نوید کے کوئی نہ تھا۔ فرزین ہاتھ میں چپس کی پیکٹ لیے نوید کو اکیلا پا کر اندر آ گئی اور نوید کے پاس بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ ہم سب یہ منظر بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، کیونکہ فرزین نے ایسے ہی آزاد خیال لڑکی تھی کہ کوئی لڑکا اس سے بچ نہیں سکا۔ دوسری طرف نوید اس سے بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور باہر جانے لگا کہ فرزین نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کہنے لگی، نوید، کیا بات ہے؟ اب تو تمہاری منگنی بھی ٹوٹ گئی ہے، کبھی ہماری طرف بھی دیکھ لیا کرو۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی نادیدہ ہستی اسے مارنے پیٹنے لگی۔ فرزین کا جسم کتنے ہی بار ہی بلند ہوا اور نیچے گرا، لیکن میں یہ بات پورے یقین سے کہتا ہوں کہ اسے مارنے والا نوید نہیں تھا۔ نوید تو خود گھبرا گیا اور اسے روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آفتاب اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، لیکن عرشی کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ اس واقعے کے بعد لوگ نوید سے خوف کھانے لگے، اس سے دور رہنے لگے، جبکہ نوید بیچارہ بے بسی و حسرت و یاس کی تصویر بن کر وہ خاموشی سے سر جھکائے آتا اور خاموشی سے چلا جاتا۔ دوسری طرف عرشی تھی، جو روز 5 وقت کی نماز میں نوید کے لیے دعائیں مانگتی۔ اسے معاملہ کچھ حد تک سمجھ آ چکا تھا۔ وہ اب نوید کو پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ منگنی کے بعد جتنے رشتے بھی آئے اس نے ٹھکرا دیے۔ گھر والوں نے اس کو ہر حال پر چھوڑ دیا تھا۔ ایک دن وہ کچھ لکھ رہی تھی کہ اس کی امی آئیں اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، بیٹا، گاؤں سے کارڈ آیا ہے، سلطان کی شادی ہے، تم چلو گی نا؟ اوہ اچھا، جی ضرور چلوں گی۔ کب ہے شادی؟ عرشی نے پوچھا۔ کل بارات ہے اور پرسوں ولیمہ، تم پیکنگ کر لو، ہم آج شام نکلیں گے۔ امی نے کہا۔ جی اچھا امی، ٹھیک ہے، میں ذرا نادیہ کو فون کر کے درخواست کا کہہ دوں۔ ہاں بالکل کہو، اور امی چلی گئیں، جبکہ عرشی نادیہ کو فون کرنے لگی۔ گاؤں بالکل پہلے کی طرح تھا، خوبصورت سر سب سے شاداب۔ عرشی پچھلے سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس کا دل سہانی یادوں کی تصویر سے ابھر آیا۔ وہ پل و لمحے جو اس کے نوید کے ساتھ اس گاؤں میں گزارے تھے، وہ دنوں کے سارا دن گاؤں کی کچی گلیوں اور سڑکوں کو پر کھیلتی کودتی رہتی تھی۔ کتنے معصوم خواہشات اور کتنے معصوم محبت تھی اس کی، جیسے نہ جانے کس کی نظر لگ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد عرشی یادوں کے بھنور سے نکل آئی، چونکہ گاڑی رک چکی تھی اور سلطان کے گھر سامنے تھا۔ گھر کو بڑی سادگی اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ عرشی اپنی والدین کے ہمراہ اندر داخل ہوئی تو ہر طرف رونق آ گئی۔ سب گھر والوں نے ان کا پرتاک استقبال کیا۔ عرشی مسکرا کر ان کی محبت کا جواب دیتی رہی۔ گاؤں میں اب یہ رواج ہے کہ کسی کے گھر شادی ہو، وہاں خاندان اور محلے کے افراد کئی دن پہلے سے بسیرا کر لیتے ہیں، خوب ہلا گلا کرتے ہیں۔ یہی حال سلطان کے گھر کا تھا۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں ڈھیر ہوئی تھی۔ ان میں عرشی بچپن کی ایک سہیلی شاہدہ بھی تھی،
جس نے جو ہی عرشی کو دور سے دیکھا وہ فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور عرشی سے کیسی ہو تم سناؤ کیا حال ہے؟ عرشی نے خوشی ہوتے ہوئے کہا میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ تو شہر جا کر بھول ہی گئے ہمیں۔ شاہدہ نے شکوہ کیا ارے نہیں یار، تم لوگوں کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ اچھا اور سنا گاؤں کے کچھ حالات وغیرہ، اور شاہدہ سے مختصر گاؤں کے بارے میں بتانے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ وہ تمہارا عاشق کیسا ہے؟ شاہدہ نے شرارتاً پوچھا۔ کون؟ ارے بھائی وہی نوید تمہارا منگیتر، اور کون؟ وہ اچھا ہاں وہ ٹھیک ہے، عرشی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب ٹھیک ہے؟ شاہدہ نے پھر پوچھا۔ بس ٹھیک ہے نا، اچھا کوئی اور بات کرو۔ عرشی نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ارے یہ کیا بات ہوئی یار، پہلے تو اس کا نام آتے ہی کھلا اٹھتی تھی، اب اس کی باتیں کرتے نہیں تھکتی تھی، اور اب آخر بات کیا ہے؟ شاہدہ نے اسے کریدا۔ کوئی بات نہیں شاہدہ، پلیز تم کوئی اور بات کرو نا۔ اچھا بھائی جیسے تمہاری مرضی، ویسے نوید کا بڑا عجیب انسان ہے۔ کیا مطلب؟ عرشی نے پوچھا۔ دیکھو نا اس دن فیروز سے ملنے اس کے گھر آیا، سارا دن گاؤں کی سیر کی، اور رات کو کسی کو بن بتائے پرانے کنویں پر جا پہنچا، اور صبح فیروز سے ملے بغیر واپس چلا گیا۔ پرانا کنواں؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شاہدہ؟ کسی نے اسے روکا نہیں؟ عرشی نے حیرت سے پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ارے بھائی تم بھی کیسی باتیں کرتی ہو، نوید اس گاؤں کا باسی ہے، وہ سب جانتا ہے۔ کنویں پر آصف اور بلا کے 2 بچے کون جانتا تھا وہ کنویں پر جا پہنچے گا۔ تو دوستو آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا، اور میں اس ناول کو یہیں سٹاپ کرتا ہوں، اور میں اس کا انشاءاللہ ایک دوسرا پارٹ بنا کر اس کو اس پہ انشاءاللہ کمپلیٹ کر دوں گا۔ میں اس کو زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا، میں اس کو انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں کمپلیٹ کر کے آپ کے زیر سماعت کر دوں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ناول پسند آیا ہوگا۔ پلیز چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو کمنٹس کیجئے اگر آپ کو پسند آیا ہے، اور آپ اگر اپنی پسند کا کوئی ناول سننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس باکس میں بتائیے، میں انشاءاللہ ٹرائی کروں گا، کوشش کروں گا کہ آپ کے لیے وہ ناول آپ کے میں کوشش کروں گا کہ وہ ناول، وہ کہانی جو بھی آپ مجھے سجیسٹ کریں گے، چاہے وہ ناول ہو چاہے کہانی ہو، یا آپ کو اسلامی ٹاپک پہ کچھ سننا چاہتے ہوں، کسی کے بارے میں سننا چاہتے ہوں، کوئی ولی کے بارے میں سننا چاہتے ہوں، کچھ روحانیت کے بارے میں سننا چاہتے ہوں، کوئی نبی کے بارے میں سننا چاہتے ہوں، یا کوئی کہانی سننا چاہتے ہوں، ایکسیکٹرا جو بھی آپ کا دل کرے سننے کا، آپ بے دھڑک ہو کے مجھے کمنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ وہی چیز آپ کے زیر سماعت کروں۔ اور دوستوں میری سب سے زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اپنے ناول کو، اگر آپ میرے چینل پہ وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ میں اپنے ناول کے پارٹس بہت کم بناتا ہوں۔ میں زیادہ تر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ناول کو جو ہے ایک ہی ویڈیو میں کور، جو بھی مطلب کہانی ہے جو بھی میں ریکارڈ کرتا ہوں، میں جو آپ کے زیر سماعت کرتا ہوں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ایک ہی اور ویڈیو میں سب پورا کا پورا جو ہے نا ریکارڈ کر کے آپ کی سماعت کر دوں۔ تو جبھی آپ میری اگر ویڈیوز دیکھیں گے تو کچھ 1 گھنٹے کی بھی ہیں، کچھ 2 گھنٹے کی بھی ہیں، کوئی آدھا گھنٹے کی بھی ہیں، تو کوئی 10 منٹ کی بھی ہیں، لیکن وہ کمپلیٹ ہیں۔ بہت کم ایسے ناول ہیں جو میں نے پارٹس میں بنائے ہیں، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا ناول۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اس کے اگلے پارٹ کے ساتھ، یا پھر کسی اور، اگر مجھے کوئی اچھا ناول مل جاتا ہے بیچ میں، یا اگر آپ مجھے کوئی سجیسٹ کر دیتے ہیں تو میں وہ ناول پک کر کے دیکھتا ہوں کہ وہ اگر زیادہ بڑا نہیں ہوا تو میں وہ آپ کے زیر سماعت کر دوں گا، یا میں دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا چھوٹا ناول مجھے ملتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے زیر سماعت کر دوں، اور اس ناول کو فی الحال کل یا پرسوں یا جب بھی مجھے ٹائم ملا میں پینڈنگ پہ چھوڑ کے انشاءاللہ ایز سون ایز پاسبل آپ کے زیر سماعت کروں گا۔ ملتے ہیں کسی اور ناول میں، کسی اور کہانی کے ساتھ۔ اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔